बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज इस्लामाबाद में अरशद शरीफ ब्रदर का जनाजा देखकर एक ख्वाहिश तो हम सब के दिलों में ज़रूर जागी होगी कि अल्लाह हर ईमान वाले को ऐसा ही जनाजा नसीब करे। हद्दे नज़र इंसान ही इंसान थे। जितने अफराद फैसल मस्जिद के अंदर थे, उससे बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर भी मौजूद थे। उनकी ये कोशिश थी कि वो किसी तरह आखिरी दीदार ज़रूर करें अरशद शरीफ का, और दुखी दिल के साथ लोग शरीक हुए, आंखों में आंसू लेकर शरीक हुए। और ये वो रिश्ता था जो सच्चाई पर बेस करता है, कोई लालच नहीं थी। लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अरशद शरीफ को सुनते थे, क्योंकि वो हमेशा सच के साथ खड़े रहे। और आज व्यूअर्स, अरशद शरीफ के जाने के बाद अभी जनाजा उठा नहीं है, लोगों ने उसकी जनाजे पर सियासत शुरू कर दी है। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो महवर मरकज़ है कि किसी को नीचा दिखाना है, कोई मकबूलियत में कहीं आगे ना निकल जाए, और जो बयानियाँ एक सियासी जमात बना रही है उसके मुकाबले में दूसरी सियासी जमात क्या हिकमत अमली तैयार करेगी, और इस जनाजे को, इस मैयत को, अरशद शरीफ की शहादत को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। वो शख्स दुनिया से चला गया, लेकिन इसके बावजूद तोहमत उस पर लगाई जा रही है, और एक तरफ से नहीं, हर तरफ से तोहमत लग रही है। मैं प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था और फुल ऑफ एनर्जी था कि आज हम वो बातें भी करेंगे आपके साथ, और पूरी एक टाइमलाइन रखेंगे कि अरशद शरीफ के साथ क्या कुछ हुआ कीनिया में, पाकिस्तान में, और किस किस्म के डेथ थ्रेट्स मौजूद थे, और किन किन लोगों को उन्होंने ख़त लिखा, उसका हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। इसी दौरान मेरी नज़र ट्विटर पर पड़ती है, और एक ट्वीट मेरे सामने आई, और ये ट्वीट में अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। मेरा ना दिल बैठ सा गया, और यही इंसान की हकीकत है व्यूअर्स। इसमें लिखा हुआ है कि हार्ट, लंग्स, पैथोलॉजी, लिवर, स्टमक एंड गट्स, टॉक्सोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, और फिर पीस ऑफ मेटल फोरेंसिक, जो अंदर से एक पीस ऑफ मेटल जो है वो निकला है। ये इंसान की हकीकत है। जालिमों ने पहले मारा, वहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया, देखा गया कि ये बंदा मरा कैसे है। हालांकि हकाइक पुलिस की तरफ से जो बयान किए गए वो ये कहते हैं कि पुलिस की गोली से अरशद शरीफ की शहादत हुई। पाकिस्तान में फैमिली ने कहा कि हम दोबारा जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि बुनियादी वजह क्या बनी। जालिम क्या करते हैं कि दिल को भी खोल कर देख रहे हैं, सैंपल भेजे गए हैं कि कहीं अभी भी तो सच बोलने वाला जो हिस्सा है इस दिल के अंदर मौजूद तो नहीं है, चेक कर लें। फिर जिस्म के हर इस हिस्से को देखा गया कि ज़मीर कहीं ज़िंदा तो नहीं है। जिस शख्स का जो ज़िंदगी में गुफ्तगू करता रहा, मरने के बाद क्या अभी भी उसका ज़मीर कोई ज़िंदा तो नहीं है? अगर ज़िंदा है तो उसको भी मार देते हैं। मुझे ये फीलिंग सी आई, और पिछले 4-5 रोज़ एक क़यामत बनकर हमारे ऊपर इस तरह गुजरे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द भी हमारे प्यारे हैं, हमारे हमसे मोहब्बत करने वाले हैं। टेलीफोन्स उनको आते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं, लोगों को उठा लिया जाता है वो। और आपने अगर खबर सुनी हो कि किस तरह एक और सहाफ़ी को पाकिस्तान के अंदर उठाया गया, और जो वजह बताई जा रही है, वजह किसी को मालूम नहीं है कि क्यों उठाया गया, क्या कसूर था चौधरी गुलाम हुसैन का, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल की है। 2012 का कोई केस है जिसमें अज़हर सदीक साहब जो है वो पेश होने जा रहे हैं, और फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा कि FIA को क्या हुआ कि एकदम से उनको उठाया जाता है, और फिर जो चीफ जस्टिस साहब से अपील की गई नोटिस की, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन व्यूअर्स, हमारे ज़मीर जिनके ज़िंदा हो जाते हैं, पहले उनको मुर्दा बनाया जाता है, और फिर मारने के बाद उनका इस तरह पोस्टमार्टम किया जाता है कि कहीं ज़िंदा तो नहीं है, चेक कर लो। अरशद शरीफ साहब के हवाले से पिछले 48 घंटों में इतने सारे झूठ बोले गए हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और हम किस कबीले से हैं ये भी हमने साबित कर दिया कि हमारा इंसानियत के कबीले से कोई ताल्लुक नहीं है, हम हैवान हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं,
کل ایک پریس کانفرنس فیصل واڈا کی طرف سے کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ ارشد شریف صاحب کا ویزا ایکسپائر جو تھا وہ ہو چکا تھا، یعنی ویزا ختم ہوا اور اس کے بعد انہیں وہاں سے جانا پڑا. اور وہ کردار کون ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کردار کہاں پر موجود ہیں جو ارشد شریف کو غلط رپورٹ کرتے رہے، اور وہ ایسے حالات کریٹ کیے گئے کہ انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا اور پھر وہاں سے بھی ان کو بھاگنا پڑا چونکہ ارشد شریف صاحب کا ویزا جو تھا وہ ایکسپائر ہو گیا اور وہ اپنا وقت پورا کر کے گئے. یعنی کسی کے کہنے کے اوپر یہ نہیں ہوا کہ اس کو نکالو یہاں سے، جس طرح ہمارے فورن منسٹر بلاول کی طرف سے کہ اس سے منسوب ایک بات کہی گئی کہ انہوں نے فون کر کے کہا یو ای کو کہ یار اسے نکالو، اور پھر کیا معاملات ہوئے آپ کے سامنے ہیں. ویورز، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں کہ لوکل کنیکشنز کا ذکر کیا جا رہا ہے. فیصل واڈا نے بھی لوکل کنیکشنز کا ذکر کیا، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی لوکل کنیکشنز کا ذکر کیا، اور پھر دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوکل کنیکشنز کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی پاکستان کے اندر کچھ ایسی فورسز تھی جو ارشد شریف کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مردہ شہر کے اندر ایک ہی شخص تھا جس کا ضمیر زندہ تھا، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس کو مارنا ہے. یعنی لوکل کنیکشنز جو اسٹیبلش کیا گئے. اب ان لوکل کنیکشنز کی حقیقت پہلے تسلیم نہیں کی جا رہی تھی، اور پھر جو تاثر پہلا اس خبر کے بعد تمام لوگوں کے ذہنوں پر پڑا کہ یار کینیا کرنے کیا گئے. کینیا مر جو پولیس کی جو رپورٹس آئی ہیں وہ بہت مشکوک ہیں. 4 بیانات انہوں نے دے دیے، بچہ کون تھا، کیسے اغوا ہوا، گاڑی کا نمبر پلیٹ کیا تھا، رنگ کیا تھا، روکا کیوں نہیں گیا، اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. اگر کوئی مغوی کسی گاڑی میں موجود ہو تو فائر نہیں کیا جاتا، اگر کرنا بھی تھا اس کو روکنے کے لیے تو ڈرائیور کو مارا جاتا. ڈرائیور زندہ ہے، کہاں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں. یہ لوگ کون ہیں جن کے پاس وہ موجود ہے. یہ تمام سوالات نے ہمیں ہٹ کیا، بلکہ ہانٹ ابھی تک کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی بڑا ایک سوال ہوا یعنی دونوں طرف سے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کینیا میں پولیس سے غلطی ہوئی ہو، کوئی نہ کوئی دال میں کچھ نہ کچھ ایسا کالا ہے. آج ان پریس کانفرنسز کے بعد یہ تو بات طے ہو گئی کہ تمام لوگ، چاہے وہ اس طرف کے ہوں، چاہے وہ اس طرف کے ہوں، چاہے وہ درمیان والے ہوں، سب نے یہ متفقہ طور پر یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ لوکل کنیکشنز موجود ہیں اور مسٹیکن آئیڈینٹی کا یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہاں سے کچھ لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا. ورزا کو بتا دیں کہ اب یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی، ہدف ارشد شریف صاحب تھے، اور اب اس کی بھرپور طریقے سے انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے. وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں، جس کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہے، آپ ان کو پکڑیں. پہلے فیصل واڈا کی گرفتاری ہونی چاہیے، انہیں پکڑ کر یہ پوچھنا چاہیے کہ تم نے کس کے کہنے پر یہ تمام انفارمیشن چھپا کر رکھی. اگر تمہارے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے اور اگر تم رابطے میں تھے تو لہٰذا ارشد شریف سے جو کنورسیشن ہوئی، جس طرح شیری مزاری نے کہا کہ تمہارے پیچھے جو بیک گراؤنڈ موجود ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ شاید تم تک پہنچ جائیں گے اور تم سیف نہیں ہو. یہ باتیں کہی گئی. اب ویورز، 4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، 5 جولائی کو ارشد شریف صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا اور اس میں تمام محرکات کا احاطہ کیا کہ کچھ لوگ اور کچھ طاقتیں ایسی موجود ہیں اور ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، ان کی جان کو خطرہ ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہوئے نظر آئے اور آج ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی دنیا کے سامنے جو زیارت کروائی اپنی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی تھریٹ موجود نہیں تھا. تھریٹس لکھ کر دیے جاتے ہیں، جیسا کے پی حکومت نے کہا کہ تھریٹ موجود ہے. کون تھریٹ کرے گا، کون دھمکی دے گا، آپ کو حالات اور واقعات بتا دیتے ہیں. اگر آپ آج اے آر وائی کی ٹرانسمیشن کو دیکھیں اور اس سے پہلے بھی جو خبریں چلتی رہی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارشد شریف کا معاملہ، اور جب ان کے عماد یوسف غالباً ایک جو ان کے ڈائریکٹر نیوز تھے ان کو اٹھایا گیا، تو بہت ساری سول گاڑیاں اور ایف آئی اے کے لوگ اور اسلام آباد کی جو پولیس تھی وہ اے آر وائی کے دفتر کے چکر لگاتے رہے. وہ ویڈیوز موجود ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پوچھنے آ رہے ہیں کون کیا ہوا. پھر یہ خط لکھا گیا چیف جسٹس اور پھر صدر عارف علوی صاحب کو، اور اس خط میں کہا گیا کہ جناب کچھ کریں، اور پھر انہوں نے غالباً وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا. 12 اگست کو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا گیا، یعنی 5 جولائی کو جو خط لکھا گیا وہ صدر پاکستان کو تھا، اور 12 جولائی کو جو خط لکھا گیا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا گیا. ارشد شریف صاحب کے اوپر
16 मुकदमात थे, याद रखिएगा। बगावत, सेडिशन, ये चार्जेस हैं। और इस दौरान लोगों को कैसे घरों से उठाया जा रहा था वो भी आपके सामने है। कुछ ऐसी इतलात भी उनके पास थी कि शायद उन्हें पकड़ कर मार दिया जाए, हवालात के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो पाकिस्तान को हमेशा के लिए खैर बात कह दे। आज एक प्रोग्राम के अंदर काशिफ अब्बासी साहब ने ये कुछ बातें कही हैं और वो ये कहते हैं कि 9 अगस्त को वो इस्लामाबाद छोड़कर गए। 10 अगस्त को ये फैसला कर लिया गया था कि हमने चले जाना है। अच्छा, अब इसमें वो ये भी कहते हैं कि उनके दोस्त इमाद यूसुफ की सालगिरह थी, तो हमने दोस्तों ने ये फैसला किया कि हम बैठ जाते हैं कहीं और कहीं बैठकर बात करते हैं। और फिर ये फैसला भी किया गया कि शहर को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इमाद यूसुफ साहब जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं। अच्छा, अब 10 अगस्त को अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़कर चले गए और फिर टेलीफोन पर जब राब्ता होता है इनके साथ तो बताया गया कि जनाब लॉबी में कुछ लोग आए हैं। ये अरशद शरीफ साहब ने बताया काशिफ अब्बासी साहब को, और मैं जाकर देखता हूं कि क्या वजह है। अब अरशद शरीफ साहब के वीज़े के हवाले से ये कहा गया कि जनाब अभी 10 दिन का वीज़ा बाकी था और अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने के लिए कहा गया। अब हैरानगी की बात यह है कि फैसल वाडा ने कहा कि जनाब वीज़ा तो पूरा हुआ और पूरा होने के बाद चले। अरे आप लोगों को क्या मरना याद नहीं है? जो वक्त एक ख़ानदान के ऊपर आया, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। आज ये भी सवाल किया गया फैसल वाडा साहब कहाँ पर थे, जनाजे में क्यों शिरकत नहीं की? जालिमों ने इस मौके पर भी सियासत से बाज नहीं आए। ये भी सियासत की कि खान साहब किधर थे, उन्होंने जनाजे में शिरकत क्यों नहीं की, और बड़े बड़े सहाफ़ियों ने सब कुछ किया। खुर्रम दस्तगीर साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारड़ साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर दिफा आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वज़ीर दाखिला आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मकसद क्या था, हदफ क्या था कि जनाब किसी तरह इमरान खान को गद्दार साबित किया जाए और मरने वाले को का जो कत्ल है उसके ऊपर डाला जाए। ये लाशों पर सियासत करते हैं। मैंने कुछ रोज़ पहले आपसे ये बात कही थी और कई माह पहले आपको याद होगा, और अगर आपकी नज़र से वो क्लिप गुजरे वो ज़रूर आप हमारी जो पिछली वीडियोज़ है वो निकाल कर भेजें, क्योंकि ये मामला बड़ा संजीदा है। मैंने बहुत दिन पहले ये कहा था कि अब ARY के लोगों की गिरफ्तारियां होना शुरू हो जाएंगी। आज देखें वही कुछ हुआ, और ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि मज़ीद गिरफ्तारियां होंगी। तासुर क्या, अब तो होना शुरू हो गया है। चौधरी गुलाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है FI की तरफ से, और किस वजह से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इस पर कुछ ट्वीट्स की गई हैं। अजहर सदीक साहब क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बुजुर्ग और दोस्त ARY के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन को FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। जालसाजी का इल्ज़ाम ना गलत है बल्कि हक़ाइक़ की मुनाफी है। गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। 2013 की वारंट पर गिरफ्तारी 2022 में हुई। जाली रजिस्ट्री बाबत बैंक मैनेजर को अदालत बरी कर चुकी है। ये इनकी लीगल टर्म्स हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कहा गया कि बतौर गारंटी 45% बैंक को रकम अदा कर चुके और जायदाद नीलामी बाबत लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कल FIA रिमांड की मुतमन्नी है, जबकि मतलूबा रजिस्ट्री जो आज तक मनसूख नहीं हुई बैंक के पास मौजूद है। ये एक ब्रीफ अजहर सदीक साहब क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी टाइमलाइन पे ये चीज़ जो है मौजूद है। फिर इसको हबीब अकरम बाकी लोगों ने भी रीट्वीट किया और फिर पाकिस्तान के अंदर एक तूफ़ान सा आया, और तूफ़ान ये था कि एक बुजुर्ग सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया, उठा दिया गया। अब ये मामला दुबई वाला जो है ना व्यूअर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी साबित हो गया कि ऑन पेपर जो एक्सपायरी डेट थी 10 दिन बाकी थे। फैसल वाडा ने ये इंफॉर्मेशन क्यों झूठ बोला? आज काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर वो दिखाए हैं पेपर्स की, देखें ये वो है। और फिर व्यूअर्स, मैं आज 4 रोज से ये पीट रहा हूं कि BBC ने ये खबर क्यों लगाई कि ही हैज़ बीन टू इंग्लैंड। आप पूछे इनसे सवाल करके, और जो बरतानिया में लोग रहते हैं इसका बाकायदा प्रोटेस्ट होना चाहिए। इनके पोर्टल पे जाएं, दरख्वास्त को फॉर्म को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद फिर इसको
آپ ایک شکایت کر سکتے ہیں کہ جناب آپ نے جھوٹ بولا، اس کی ایکسپریشن کال کی جائے۔ میں نے اپنے طور پر جو لوگ جن سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے جس طرح گفتگو کی اور یقین دلایا کہ جناب وہ یہیں پر ہیں، اور بعض لوگوں نے تو مجھے وہ چیٹ بھی دکھائی ہے۔ اب معاملہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، جن لوگوں نے کو میں جانتا ہوں، جن لوگوں نے مجھ تک یہ انفارمیشن پہنچائی، اس کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ارشد شریف صاحب محتاط تھے، اور جب انہوں نے پوچھا اور پیکیڈیلی سرکس کی جو تصویر انہوں نے شیئر کی ہے وہ نہیں بتانا چاہتے تھے وہ کہاں پر ہیں، اور صیغہ راز میں رکھنا چاہتے تھے اپنی موومنٹ کو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اور جو گفتگو ہوئی کہ شاید ان کی جان کو جو خطرہ تھا اس کے پیش نظر کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور ان کے لیے آسانی تھی کہ وہ کینیا چلے جاتے، کیونکہ کینیا میں ریسورسز تھے، جگہ تھی، لوگ مکافرے کرنے والے تھے۔ لیکن یہ معاملہ مزید بگڑ گیا، اور ارشد شریف کو ہمیشہ کی زندگی بلا رہی تھی، جو بہت بہتر مقام ہے، جہاں پر کوئی مافیاز نہیں ہوں گے، اور یقیناً جس کا جنازہ ایسا ہوگا وہ تو بخشا بخشایا ہے، جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا تھا، اسے کس بات کا ڈر؟ اس کی آخری منزلیں بھی جو ہیں وہ بہت آسان ہوگی۔ برا انجام کن لوگوں کا ہوگا جو آج اس کی موت کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں، پریس کانفرنس ہوئی، ہماری حفاظت کے لیے خون دینے والے محسنوں کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں، کسی نے مذاق نہیں اڑایا جتنا مذاق آپ نے اڑایا۔ وزیر دفاع صاحب، آپ کے بال سفید ہو گئے، لیکن آپ نے سفید جھوٹ بولنا بھی اسی طرح اسی تیزی سے سیکھ لیا جس طرح آپ کے بال سفید ہو گئے۔ پھر خان صاحب کا ایک بیان بھی سامنے آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوشش ہوتی ہے فوج اسٹیبلشمنٹ پر تعمیری تنقید کی جائے۔ ہمارے کنٹینر کے ساتھ عوام پیدل چلیں گے، جمعے تک پنڈی پہنچنے کا پلان ہے، 11 بجے لبرٹی چوک میں جمع ہوں گے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں فوج کی اس پریس کانفرنس کا جواب دوں تو شاید یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر نہیں ہوگا اور مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا یہاں پر بھی ایک ایلیمنٹ ہے، چونکہ اپوزیشن کی حکومت کی یہ بڑی کوشش ہے، اپوزیشن تو خان صاحب ہیں، خیر کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی مزید لڑائی کروائی جائے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے۔ یہ لاسٹ سٹیپ تھا۔ اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ پاکستان کے طاقتور حلقے اسٹیبلشمنٹ آ کر خود پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور مجھے آپ کے جو فیڈ بیک ملا، میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ غلط ہوا۔ آپ صحیح تھے، آپ غلط تھے، آپ کے ادارے کا دفاع جیسا بھی تھا صحیح کرنے کے لیے آپ آئے، لیکن آپ کو پاکستان کی عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ معاملہ صرف اور صرف یہاں پہ ایک شخص کا نہیں ہے، ایک موومنٹ کا نہیں ہے، حقیقی آزادی کا نہیں ہے۔ اس سے ہمسایہ جو ہمارا ملک ہے، پڑوس کے اندر ایک بہت ہی غلط پیغام گیا۔ اگر کاش میں وہ ہیڈ لائنز یہاں پر آپ کو دکھا سکتا کہ کن کن القابات سے پاکستان کی فوج کو نوازا گیا، پاکستان کی حکومت کو کیا کہہ کر پکارا گیا، اور ہمارے اسپائی چیف کے بارے میں کس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے نہیں کیا، یہ آپ نے خود کیا ہے، اور یہ پروپیگنڈا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ آپ کی وہ پریس کانفرنس بنی کہ دشمن گھات لگا کے بیٹھا تھا اور وہ اپنا پولیٹیکل موٹیو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس ہے ہمیں، اور پاکستان ہمارا ملک ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری یہاں پر بیٹھ کر کوئی بات جو ہے وہ دشمن اس کا فائدہ اٹھائے اور اسے استعمال کرے کہ پاکستانی جرنلسٹ اپنی فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ورزا کو یہ بتا دیں کہ اس خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی، تعمیری تنقید کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات کروں۔ 6 ماہ سختی کے دیکھے ہیں، وہ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، جنرل مشرف کے دور میں بھی میں نے ایسی سختی نہیں دیکھی، اور پھر انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کہی ہیں۔ میں نے جب خان صاحب کی حکومت گئی تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ آج سے خان صاحب کا سیاسی سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا، سیاسی جو جد و جہد ہے اس کا آغاز ہو گیا، اور اب خان صاحب کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ورزا کو یہ بتا دیں کہ وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ کے بعد فواد چوہدری صاحب نے یہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے دھچکا لگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کی قیادت کا احترام بہت ضروری ہے، لیکن سیاسی قیادت کی بھی تو عزت ہوتی ہے۔ عزت تو سب کی ہوتی ہے نا سر، عزت تو آپ کے گھر میں کام کرنے والے کی بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتا، اور جب آپ اسے اگر ٹھوکر ماریں گے نا تو وہ بھی آپ کو جواب دے گا۔ یہاں پر تو ہم 22 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں۔ تو صرف عزت کسی ایک شخص کی نہیں ہے، عزت ہر اس شخص کی ہے جو اس ملک میں رہتا ہے، چاہے وہ ٹاپ کا وزیر اعظم، اوپر سے وزیر اعظم،
سے شروع کر لیں، اور نیچے یعنی ایک عام مزدور بھی کیوں نہ ہو اس کی بھی ایک عزت نفس ہے اور اس کی ایک عزت ہے۔ پھر فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب پاک فوج کی قیادت کا احترام بہت ضروری ہے، طے کرنا ہوگا کہ پاکستان کو جمہوری ملک بنانا ہے یا برما اور جنوبی کوریا بنانا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا، عوام کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ ویسے مسئلہ تو بالکل ٹھیک ہے یہ کہ آپ فیصلہ کر لیں، اور فیصلہ کرنے کے بعد اس چیز کا تعین ہو جائے گا کہ پاکستان کو آپ نے کیا بنانا ہے۔ اب بنا دیں، جنوبی کوریا بنا دیں، جہاں پر آپ نے اکثر ان کی ڈاکومنٹریز اگر آپ سرچ کریں نا تو وہاں پر کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کیمرہ صرف کسی خاص حکم پر ہی چلتا ہے۔ گھر کیسے ہیں، پروپیگنڈا ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، کچھ فیملیز کو سلیکٹ کر کے دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں خوشحالی ہمارے گھروں میں ہے، لیکن وہ ملک کے اندر خوشحالی نام کی کوئی چیز دور دور تک نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور صرف فوج بنانے پر اور بیزائل داغنے پر جو ہے وہ حکومت زور دے رہی ہے۔ تو فیصلہ کر لیں، اگر آپ نے ملک کے اندر آنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، ڈکلیئر کیا جائے کہ آج سے ماشاءاللہ لگ جائے گا، جمہوریت کو بند کرو، اس ڈرامے کو کم از کم پاکستان ترقی تو کرے گا نا۔ ہمیں پتا ہوگا کہ جناب لوگ جو بیٹھے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ جو چوہے بلی کا کھیل اور گیم آف تھرونز جو شروع ہو جاتا ہے نا ہر 6 ماہ کے بعد، اور اس سے پاکستان بہت پیچھے چلا جاتا ہے، اس کا فیصلہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ویورز، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر آج ایک تفصیلی فیصلہ بھی آیا ایون فیلڈ ریفرنس میں، جس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کا فیصلہ، یہ تفصیلی فیصلہ ہے۔ اس کو چھپانے کے لیے اور اس پر بات نہ ہو، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا لکھی گئی اور کس طرح یہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا، تاکہ قوم کی جو اٹینشن ہے ڈیورٹ کی جا سکے۔ وہ چینل جو صرف اور صرف بات کرتا ہے کرپشن کے خلاف، اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکے۔ تو یہ تمام کام ہوئے۔ تفصیلی فیصلے میں قرار دیا گیا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزا سنائی گئی، سزا بلا جواز تھی، نیب اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا، بار ثبوت ملازمین پر منتقل ہی نہ کر سکا، ٹرائل کورٹ نے نواز شریف کے خلاف کرپشن کا الزام مسترد کیا، جس کے خلاف اپیل دائر نہیں کی گئی۔ دیکھیں نا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ریلیف جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو یہ ہے ویورز مکمل ایک NRO2 جو اس خاندان کو دیا گیا۔ اب اس فیصلے کو، تفصیلی فیصلے کو عدالت میں رکھا جائے گا اور نواز شریف کے لانے کا راستہ بھی جو ہموار کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ لانگ مارچ ایک خط لکھا گیا ہے وفاق کی طرف سے تمام صوبوں کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک شخص اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کسی صورت بھی آپ لوگوں نے اس کا یعنی جو خدشے کا اظہار کیا گیا کہ عدم استحکام ہوگا، لہٰذا اس سے دور رہے۔ زبردستی وفاق پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وفاق اور صوبائی حکومتوں کو آئین کے تحت اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ بھی بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے، اور مائٹ بھی کوئی ایمرجنسی کہیں پر لگا دی جائے، یا پھر کچھ لاشیں گریں اور اس لاشوں کو گرنے کے بعد مقدمات بنائے جائیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر۔ اب سرکاری ملازمین پر پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ شرکت نہیں کر سکتے لانگ مارچ میں، صوبائی حکومتیں آئین اور قانون کے مطابق کریں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کچھ لوگوں کا امتحان، کس کس کا امتحان ہے۔ پاکستان کی طاقتور حلقوں کا امتحان ہے، پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کا امتحان ہے، پاکستان میں ان تمام لوگوں کا امتحان ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی قوم کا بھی امتحان ہے، ایک اور امتحان۔ ویورز، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ تمام لوگوں کو عمران خان نے ایکسپوز کر دیا ہے کون کہاں پر کھڑا ہے، اور یہ ہیٹ اب ہر شخص محسوس کر رہا ہے۔ اگر آج ارشد شریف کا جنازہ دکھایا جاتا تو آپ کو اس ملک کے اندر انقلاب کی ایک جھلک نظر آتی۔ تو ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ خان صاحب کا لانگ مارچ شروع ہونے لگا ہے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے طاقتور حلقے کیا رسپونڈ کرتے ہیں، اور اس دوران آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل شروع ہوگا اور کہاں تک پہنچتا ہے، کتنے دن یہ لانگ مارچ جاری رہے گا، اور پھر اس کے بعد دھرنا ہوگا، اور کیا لوگوں کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، آنسو گیس کا استعمال کیا جائے گا، یا پھر حکومت وقت آرمی کی مدد سے، جو ہمیں ایک تاثر ملا کہ فوج اس میں بھرپور طریقے سے مدد کرے گی، اور اسلام آباد کو شاید کارڈن آف بھی کر دیا جائے۔ آئین کی آرٹیکل 245 کے ذریعے فوج کو بلایا جا سکتا ہے، اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ معاملات آسانی سے حل نہ ہوں اور لاشیں گنیں اور پھر اس کے اوپر
ایک بیانیہ بنا کر عمران خان کو شاید گرفتار بھی کر لیا جائے. لیکن خان صاحب نے آج بہت ہی زیادہ جو دانستہ طور پر اسے کہنا چاہیے، اور جس طرح پریس کانفرنس کا کوئی ریئیکشن نہیں دیا، میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی میچورٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، چونکہ اس موقع پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلط حکمت عملی اور غلط فیصلہ جو ہے انہیں بہت دور لے جائے گا. ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.